कादरी मुरीद की शादी हो गई, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई दुल्हन उसकी थी हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी। दुल्हन ने कहा आपको क्या आता है? उसने कहा कुछ नहीं आता, गौस पाक का नाम आता है। तो कहा मैं कुरान की हाफिजा हूं और अभी आपसे मुलाकात नहीं होगी, पहले आप भी हाफिज कुरान बनिए, हमारे मेयार के मुताबिक बन के आइए। जब आप हाफिज जी बन जाएंगे, हम हाफिज आए, तो उसके बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी। गए गौस पाक की मस्जिद में जाकर बैठ गए। जब गौस पाक की मस्जिद में जाकर के बैठे तो गौसुल आजम दस्तगीर की मस्जिद में जाकर के बैठे, फजर का वक्त हुआ, तो सोचा कि हजरत खानका से निकलेंगे तो अपना मुकद्दमा पेश कर देंगे। तो अर्ज की हुजूर मेरी शादी एक हाफिजा से हुई है और मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम भी हाफिज बन के और फिर मुलाकात करना वरना नहीं आना। तो हजरत अब मैं क्या करूं, मैं इतने दिन तक सब्र तो नहीं कर सकता, फना फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना, मैं भी नमाज पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ना फजर की। उसने कहा ठीक है हुजूर। उसके बाद अजान तो हो चुकी थी, हजरत तशरीफ लाए, नमाज हुई। हजरत ने जब नमाज का सलाम फेरा तो दाईं तरफ जितने मुक्तदियों को हजरत ने देखा, दायां सलाम फेरते वक्त, तो दाईं तरफ के जितने थे वो सब हाफिज कुरान हो गए। और जब बाईं तरफ सलाम फेरा ना, तो जितनों को देखा बाईं तरफ के सारे हाफिज कुरान हो गए। ये तो बेचारा एक हाफिज जी बनने आया था, मेरे गौस ने इतने हाफिज जी बना दिए। ऐसे ऐसे उस्ताद का तारीख में तो तذकरा होना चाहिए था ना, जो इस बात का हवाला देते हैं कि मैं फलां शेख की या शेख अब्दुल कादिर की निगाह के सदके में हाफिज हुआ था, या फलां फलां हुफ्फाज फलां बुजुर्ग की निगाह के सदके में हाफिज हुए थे। ऐसा कोई तذकरा तो मौजूद होना चाहिए, कहीं तذकरा में मौजूद नहीं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो कोई ऐसे गैर मारूफ भी नहीं और मुख्तलफ फी शख्सियत भी नहीं है। भाई ये तो वो शख्सियत है जो मुत्तफक अलैह शख्सियत के बारे में इस तरह के तज़किरे, इस तरह के वाक़े मुस्तनद तरीके से मौजूद होने चाहिए, जो कहीं मौजूद नहीं है। और फिर इतना गैर माहूद है, इतना गैर मानूस है। भाई इल्म के बाब में ये जो है फैज रहा है कि किसी को ज्यादा याद हो जाए, ऐसा फैज हो सकता है कि किसी को ज्यादा याद होने लगे, किसी को जल्दी याद हो जाए, याद की हुई चीज ना भूले, इल्म में बरकत हो जाए, वक्त में बरकत हो जाए, ये सब होता है। लेकिन ये कि निगाह पढ़ने से इल्म ट्रांसफर हो जाए, ये मन गढ़ंत है। ऐसा सहाबा के साथ नहीं हुआ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा अल्लाह के रसूल के किसी सहाबी के साथ नहीं हुआ कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसा किया हो कि कोई इल्म किसी सहाबी को ट्रांसफर हो गया हो। ऐसा हुआ कि नहीं भूले, ऐसा हुआ कि याद हो रहा, ऐसा हुआ कि बरकत हो गई, ऐसा हुआ कि खैर कसीर हो गया अल्लाह के रसूल की दुआओं के नतीजे में। लेकिन ये हुआ हो भाई कि कोई हाफिज हो गया हो, कोई हाफिज हदीस हो गया, कोई हाफिज कुरान हो गया, किसी किताब का इल्म ट्रांसफर हो गया निगाह के सदके में या तक की दुआ के सदके में, ऐसा तो कोई सबूत नहीं मिलता। फिर ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए ऐसी चीज को साबित मानना और इसको बयान करना, और इसको सनद बयान करनी चाहिए ना। इन लोगों को किताब का नाम बताओ, सनद का नाम बताओ, ये कहाँ है कि इन लोगों ने इस वाक़े को कैसा हुक्म लगाया वगैरह, ऐसा होना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैं ये सब बातें सुन करके एक बात मेरे जहन में आ रही है कि ये लोग जो बरेलवी उलमा बार बार अपनी आवाम को कहते हैं ना कि कुरान से दूर रहो और कुरान सीखने के लिए, समझने के लिए इतनी उलूम की ज़रूरत है, और हदीसों से दूर रहो। तो ये जो इल्म से दूर रखने की कोशिश करते हैं अपनी आवाम को, ये सारी बातें सुनो तो समझ में आता है कि इसकी वजह क्या है। कि इस तरह की बातों पे भरोसा वही करेगा जो जाहिल है। तो ये जानबूझ करके अपनी आवाम को जाहिल रखते हैं ताकि ये जो भी उनके सामने बोले वो सब कबूल करते चले जाए। जैसे बात सियासी पार्टियां ना अपने वोटर्स को अनपढ़ और गंवार और जाहिल ही रखना चाहती हैं ताकि उनसे कोई उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में और उनके कामों के बारे में सवाल ना करे। यही मामला इन मौलवियों का भी है, ये जानबूझ करके अपनी आवाम को जाहिल रखना चाहते हैं। क्योंकि ये देखिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और सामने वाला खामोश भी रहे तो समझ में आता है कि थोड़ी देर के लिए सोच रहा है। इधर इनकी जबान से निकलता है, उधर सुभान अल्लाह निकल रहा है। इधर एक कोई बात बयान करे, उधर सुभान अल्लाह बोल रही है। कोई एक बंदा मजलिस में खड़े होकर के ये नहीं पूछ रहा है कि ये वाकया आप बयान कर रहे हैं, भाई चलो करामतें होती हैं, सही है गलत है, हवाला तो दो कम से कम कोई किताब का कि कहाँ से लेकर के आ रहे हो, ये कहाँ से, तो आपने अरे कोई गलत ही किताब का हवाला दे दो, पहले हवाला तो दो कि ये कहाँ पे सारे वाकयात मनकूल है, कि ये सब आप अपनी जेब से गड़े हुए जा रहे हैं। तो ये अपनी आवाम को जानबूझ करके इसीलिए जाहिल लगते हैं, क्योंकि इस किस्म की बातें आंख बंद करके कोई जाहिल ही मान सकता है। मतलब कॉमन सेंस तक अपनी आवाम की इन्होंने खत्म कर दी है, इतना बेसिक सेंस भी अपनी आवाम के अंदर नहीं रखा है। वरना तो एक दीन का एक मामूली तालिब इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह इस हैसियत से हम बहुत मुतमईन है अपनी आवाम से कि हमारे अहले इल्म के यहाँ जो इल्मी मेयार है वो तो है ही अपनी जगह पर। ऐसी कोई बात हमारा आलिम बोल करके देखे स्टेज पे, फिर देखिए क्या हाल करेगी अवाम उसका। हाँ, बाज मर्तबा तो ये तक हुआ कि ठीक है ख्वाब बयान किया किसी आलिम ने और हमारी अवाम आकर के खड़ी हो गई कि आपने ख्वाब क्यों बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उलमा ने जो अवाम की तरबियत की है ना, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है
کہ عوام کی اس تربیت کے نتیجے میں کوئی اہل حدیث عالم اس طرح کی بات نہیں کر سکتا اسٹیج پہ آ کر کے، اور بات کر لے تو پھر وہ سلامت نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ تو بہت اس لیے ضروری ہے کہ بریلوی، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جو بریلوی جماعت ہے ان کے علماء کا علاج اس میں ہے کہ ان کی عوام کو دلیل مانگنا سکھایا جائے، حوالے مانگنا سکھایا جائے. جیسے جیسے عوام کی تربیت ہوگی دلیل پر، حوالوں پر نہ، ان خطیبوں کی پکڑ ان کے اوپر سے کمزور ہوگی. اللہ رحم فرمائے ہماری رد. ہماری جو عوام ہے وہ گرفت کر لیتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ جی یاد آ گیا، اسی کرلا کی ایک مسجد میں ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے تقریر کی تو ایک واقعہ بیان کر دیا. اور واقعہ اس لیے بیان کیا کیونکہ ایک اہل حدیث بڑے عالم نے اپنی تقریر میں بیان کیا تھا. تو ان کے اندر بھی اتنا تھوڑا سا خوف تھا کہ کوئی مستند حوالہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے اعتماد کر لیا اپنے ایک مقرر پہ. اب جیسے خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، وہاں کے ایک دو مصلی نے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ یہ قصہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو اہل بدعت جیسا لگتا ہے، یعنی اہل حدیث کی خوشبو نہیں آ رہی اس میں، تو یہ اس کا حوالہ آپ بتا دیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کوئی مطالعہ نہیں کیا تھا اس واقعے کا، باقی پورا مطالعہ تھا ان کا، لیکن اس واقعے کے لیے اعتماد کر لیا تھا ایک دوسرے اہل حدیث عالم پہ. انہوں نے مجھ کو فون کیا اور کہا کہ ملنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک آ جاؤ. تو میرے گھر پہ آئے، ہو میرے گھر پہ آئے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ بولے کہ اس واقعے کی تخریج کرنا ہے، نکالنا ہے، نکالو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. تو میں نکالا واقعہ، وہ ضعیف نکلا. میں کہا تو ثابت نہیں ہے، بے سند ہے. کسی طرح اس کو صحیح ثابت کرو. میں کہا کیسے صحیح ثابت کرو؟ وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، بہت دکھی ہوئے، اور اتنی محنت کیے، پورا دن بھر محنت کیے کہیں سے مل جائے. جب نہیں مل پایا تب انہوں نے معذرت کیا اور کہا وہاں فون کر کے کہ بھائی ہم نے فلاں عالم سے سنا تھا، میں نے بیان کر دیا، میری تحقیق نہیں تھی. تو یہ حال کرتے اہل حدیث عوام اپنے عالم کا. اگر کوئی قصہ اسی لیے تو ہم لوگ جی کوئی قصہ بیان کر لے تو پورا دن اس کا خراب ہو جاتا ہے. ہاں اتنا وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے وہ. تو ہماری اہل حدیث عوام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ قصہ کہانی سنا کے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں، کہیں بھی پکڑ کے آپ سے سوال کر لیں گے. لیکن ان لوگوں کا اس لیے مسئلہ تو کیا ہے؟ ہماری عوام کے لیے لطیفے، مطلب ہمارے عوام کے لیے یہ باتیں جو کرامتوں کے نام پر یہ لوگ اپنے اسٹیج پر سناتے ہیں اور ان کی عوام واہ واہی کرتی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ بولتی ہے. ہمارے لوگ اس کو بہت سنتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، لیکن ان کے لیے یہ لطیفے ہیں، ان کے لیے مطلب یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے بس. تو یہ الحمدللہ ایک ہماری عوام کو یہ ہمارے علماء کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے الحمدللہ، کہ جنہوں نے عوام کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ دین کے نام پہ آگ بند کر کے ہر چیز نہیں قبول کر لینی ہے، چھاننا ہے، پھٹکنا ہے، تحقیق کرنا ہے، سوال کرنا ہے، حوالے تلاش کرنا ہے، دلیل مانگنا ہے، اور دلیل مانگنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد چیزوں کو قبول اور رد کرنا ہے. کہانی میں جو ہے سسپینس ڈالنے کے لیے اور ندرت یعنی انوکھا پن ڈالنے کے لیے اور سسپینس ڈالنے کے لیے کیا کیا بھائی؟ اس نے کہا کہ میں حافظ نہیں ہوں، تو اب وہیں ڈائریکٹ کیا ہوتا کہ بھائی دعا کر دیتے یا ڈائریکٹ وہی کرامت دکھا دیتے یا کچھ اور کر دیتے. لیکن کہا فجر کی نماز میں آنا، پھر فجر کی نماز میں کہانی تھوڑا لمبا کرنا نا، ڈائریکٹ اگر بول دیں گے تو کہانی ختم ہو جائے گی. اور کہانیوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، اصل میں کہانیوں کا یہ مزاج ہوتا ہے. جب یہ فلموں اور ڈراموں کا دور نہیں تھا تو آپ دیکھتے تھے کہ ایک ایک کہانی ایک مہینہ چلتی تھی، کہانیوں میں شاخ در شاخ چیزیں ہوتی تھیں. اچھا تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ تو اچھا اس کا بچہ جوان ہوا ہوگا تب اس نے کیا ہوگا؟ اچھا تو اس کی شادی کیسے ہوئی ہوگی؟ تو اچھا اس کی موت کیسے ہوئی ہوگی؟ اچھا مرنے کے بعد تو لوگوں نے کیا سوچا ہوگا؟ تو یہ جو کہانیوں کا مزاج ہوتا نہیں، آگے بڑھتے رہو. تو ابھی جب کہانی بناتے ہیں تو ڈائریکٹ کیا کریں؟ تو کہا فجر کی نماز میں آنا، تو فجر کی نماز میں آئے تو کہا وہ جو سلام پھیرا تو یہاں کچھ کلائمیکس مل گیا، ادھر سلام پھیرا تو جتنے لوگ تھے جس پر نگاہ پڑی حافظ قرآن ہو گئے، پھر ادھر سلام پھیرا تو جس پر نگاہ پڑی حافظ قرآن ہو گئے. تو ذرا کلائمیکس بھی شاندار ہو گیا. تو یہ اس کہانی کے طبیعت سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا شعبان بھائی، اچھا اگر اس واقعے سے کوئی فقہی مسئلہ مستنبط کر لے کہ کوئی عورت اگر حافظہ ہو تو شوہر اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بھائی یہ کیسی حافظہ تھی؟ شریعت میں تو یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے حلال نہیں اپنے شوہر کو منع کرنا اگر وہ قریب آنا چاہ رہی ہے. تو یہ کیسی حافظہ تھی جس نے مطلب بیچارے شوہر کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا؟ اچھا میرے خیال سے ان کے یہاں چلتا ہی ہے، مجھے یاد ہے کہ بوڈیہار میں ہی کہاں پر
ایک بچہ حفظ کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس نے عذر یہی بیان کیا تھا کہ میری بیوی حافظہ ہے اور وہ بول رہی ہے کہ میرے سینے میں قرآن ہے، تو میرے اوپر تم اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک تمہارے سینے میں بھی قرآن نہ آ جائے. تو بیچارہ وہ ٹینشن کر کے حفظ کرنے کے لیے آیا تھا. تو کیا پتہ اس طرح کے واقعات سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات جا رہی ہو کہ بھئی اگر عورت حافظہ ہو گئی ہے تو شوہر کا بھی حافظ ہونا ضروری ہے. تو یہ بھی تو شریعت کے خلاف بات ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے بھئی عورت کے لیے یا تو نکاح ہی نہ کرے. بھئی وہ عورت نکاح ہی نہیں کرتے اگر اس کو پتا تھا کہ میرا شوہر حافظ نہیں ہے. تو اب نکاح کر ہی لیا تھا تب تو اس کے لیے حلال ہی نہیں تھا کہ اپنے شوہر کو منع کر دیتی صرف اس بنیاد پر کہ میں حافظہ ہوں، تو جب تک تم حفظ نہ کر لو تب تک کہ میرے قریب نہیں آ سکتے ہو. تو یہ سب فقہی معیارات پہ بھی تول لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کی باتیں صرف خرافات اور جھوٹ ہیں. اچھا، ہر سٹوری کا ایک مورل آف دا سٹوری ہوتا ہے. ہاں، مورل کہ بھئی جیسے کوئی بھی کہانی لو، فاکس اینڈ دا گریپس، ہاں، کہ وہ سب جو بھی کہانی ہے سب کا ایک مورل ہوتا ہے. تو یہ سب کہانیوں کا مورل کیا نکلتا ہے کہ مورل اس میں سے سٹوری کا مورل یہ نکلتا ہے، یعنی جو مقصد ہے سٹوری کا، ہر سٹوری کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. وہ پچھلی سٹوری جو ہم نے سنے تھے اس کے نا مقصد کیا تھا کہ بھئی ہمارے جو ولی ہے، اولیاء ہے، وہ ہواؤں پہ اڑ سکتے ہیں ایٹ ول، اپنی مرضی سے، یعنی کہ وہ نیچر کی فورسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پانی کے اوپر ایٹ ول جا کر کے وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں ایٹ ول. تو یعنی کہ یہ اس طرح سے ان کا مقام تعریف کرتے کرتے اتنا اونچے مقام تک پہنچانا کہ ناؤ دا اسٹیج از ریڈی. اسٹیج ریڈی ہو گیا کہ اب ولی وہ مقام تک پہنچ گئے کہانی شریف کے ذریعے. قرآن و حدیث کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے تھے. کہانی شریف کے ذریعے سارے جو ولیوں کا مقام یہ ہو گیا کہ ابھی سر پھیر لے تو پورا قرآن، یعنی کہ پورے قرآن کے حافظ ہو جائیں گے آپ. ان کے پیچھے پڑھتے پڑھتے نماز پڑھ رہے ہو تو پورے قرآن کے حافظ ہو جاؤں گے. یعنی ہم لوگ قرآن حدیث بتاتے ہیں تو ہم تو بتا کے کوئی بات بتائیں گے، بولے تمہاری کیا اوقات ہے. یہاں ہمارے ولی صرف سر پھرا دیں تو پورے کے پورے لوگ 100 سے زیادہ لوگ پورے حافظ قرآن ہو جائیں گے. تو مورل آف دا سٹوری کیا ہے کہ ہمارے ولیوں کا یہ مقام ہے. اب سٹیج از ریڈی شرک کے لیے. سٹیج کس چیز کے لیے ریڈی ہو گیا؟ شرک کرنے کے لیے. اب آپ دعا کر سکتے ہو ان سے، آپ ان سے دعا کرو، یہ تمہاری التجا قبول کریں گے. ایسے ولی جو اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، ہاں، اتنی بڑی ان کی قدرت اور طاقت ہے، ایسے ولی سے تم مانگو گے اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کی چیزیں مانگو گے تو تمہیں کیا لگتا نہیں ہے کہ پوری کر سکتے ہیں؟ جو سوچو ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں اور جو ہوا میں نماز مصلی بچھا کے پڑھ سکتے ہیں، سر پھیر دیں تو پورے کے پورے لوگ حافظ ہو جائیں گے. ایسے ولی کیا تمہاری فرمائش کو، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے؟ یعنی کہ تمہیں دینی عطا نہیں کر سکتے؟ پورا سٹیج، یہ مورل آف دا سٹوری یہ سٹوریز میں سے نکلتا ہے. ایسا اچھا، قرآن مجید میں یہی اسلوب اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کیا گیا نا. قرآن مجید میں جو اللہ کی عظمتوں کا بیان آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو دیکھو، اس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، سورج کو نکالتا ہے، بارشیں برساتا ہے. تو اللہ کی عظمتوں کا بیان کیوں آتا ہے؟ تاکہ قرآن جو ہے وہ بندوں کے دل اللہ رب العالمین سے جوڑ دیں. تو یہی جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہوتا ہے. کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی بندے کو اور جتنا اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دل مائل ہوگا. تو قرآن مجید تو اللہ کی عظمتوں کا بیان کرتا ہے. یہ حضرات مطلب آپ کوئی تقریر ان کی اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ایسے آپ نہیں سنیں گے. چاہے آپ ان کی تقریریں اٹھا لیں. میں تو سمجھتا ہوں ایک پروگرام ہم کو ذرا سا دیکھنا چاہیے، ان کی قوالیوں پہ بھی رکھنا چاہیے کہ جس طرح کی قوالیاں یہ گاتے ہیں نا، اور قوالیوں میں کس طرح کا شرک ہوتا ہے. تو آپ ان کی قوالیاں سن لیں یا ان کے جو ہے نا خطابات اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف صرف عربی زبان میں ملے گی جو شروع میں خطبہ وغیرہ میں کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، شاید ان کو بھی سمجھ میں نہ آتی ہو. باقی ان کے پورے بیانات صرف جو ہے نا وہ بزرگوں کی عظمتوں کے حوالوں سے ہی ہوتے ہیں. نہ بہت مشکل سے کہیں کوئی قرآن کی آیت آ گئی تو آ گئی، نہ یہ بندے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں. یہ کیسا واز ہے بھائی؟ یہ کیسی نصیحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو قرآن مجید میں کہا ہے کہ لوگوں قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو وعید سے ڈرتے ہیں ان کو قرآن سے نصیحت کرو لوگوں کو. اللہ نے فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں سے جہاد کریں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ نصیحتوں کے لیے قرآن کو حوالہ بناؤ. یہ حضرات واقعات کو، کہانیوں کو، کرامات کو انہوں نے بھائی کبھی کبھار کسی کرامت کا ذکر آ گیا، سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ ٹھیک ہے آپ نے کسی حوالے سے کسی کرامت کا بیان کر دیا، پر یہ کہ آپ کا پورا بیان صرف کرامتوں پر ہی مشتمل ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت آ رہی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ رہی ہے، نہ سلف کے اقوال آ رہے ہیں. ان کا جو طریقہ تبلیغ ہے، طریقہ واز ہے، وہی اگر کوئی دیکھ لے تو سمجھ جائے کہ یہ 2 نمبری لوگ ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے نہیں.
یہ دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت ہونے کا، یہ اپنی تقریروں میں بھی سنت کو فالو نہیں کرتے. اللہ کے نبی کی تقریریں کیا ہوتی تھیں؟ اللہ کے نبی کی خطابات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس چیز سے جوڑتے تھے؟ اللہ کی تعریف ہوتی تھی، اللہ کی ثنا ہوتی تھی، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہوتا تھا، اللہ رب العالمین کا شکر ہوتا تھا، اس کی حمد و ثنا ہوتی تھی. اور ان کی تقریروں میں فلاں بزرگ کا واقعہ، فلاں بزرگ کا خواب، فلاں کا مکاشفہ، فلاں کا جو ہے وہ منام، اور فلاں کی کرامتیں، ساری تقریریں ان کی انہی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اچھا، اس میں میں ایک بات بتاؤں گا. جیسے یہ دیکھیے کمنٹ ایک آیا ہے، انہوں نے کہا کامیڈی شو ہے یہ. کس سے؟ نہیں کامیڈی شو نہیں ہے یہ. ان کے جو دانت دکھ رہے ہیں نا، اور دانت اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے جو کہہ رہے ہیں، اس سے دھوکے میں مت آئیے. کوئی کامیڈی کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد ہے شرک شو. یہ کامیڈی شو نہیں ہے، یہ شرک شو ہے. شرک شو، شرک کرانے کے لیے یہ لوگ ان کی ہنسی اور اس چیز سے لگ رہا ہوگا کہ کتنے اچھی سٹوری انہوں نے سنائی، ہمارے لیے اچھا خاصا انٹرٹینمنٹ ہو گیا. لیکن حقیقت میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ میں وہ شرک دے رہے ہیں لوگوں کو، اور اس کے لیے سٹیج کو تیار کر رہے ہیں یہ ساری کہانیاں بتا کر کے. اور اس کے اندر خود کئی بار شرک شامل ہوتا ہے ڈائریکٹلی، اور کئی بار اس کا مقصد شرک ہوتا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.